कोई मुश्किलात भी ना हो, मुस्तफी भी हो। और जिहाद के लिए भी शर्त ये है कि जिहाद औरतों पे भी साकित है, बच्चों पे साकित है, बूढ़ों पे साकित है, गुलामों पे साकित है। लेकिन एक इल्म ऐसा फरीजा है जो हर वक्त वाजिब है, हर एक पे वाजिब है। और इसके लिए जैसे अभी किबला साहब ने इस हदीस से मुबारक को पढ़ा तो इल्म मिनल महद इलल्लाह, कि तुम जो है इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की जो है लाहत तक इल्म हासिल करना है। इल्म के हुसूल के लिए जैसे अभी फरमा रहे थे कि उम्र की यानी ज़िंदगी की कोई कैद नहीं है कि इंसान 18 साल का हो जाए, 20 साल का हो, 5 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए ना। इल्म का हुसूल हर वक्त वाजिब है, हर इंसान पर वाजिब है। और इसकी दलील मैं ये दूंगा कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, कि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पे इल्म का हासिल करना वाजिब है, इल्म का हासिल करना वाजिब है। और आप जानते हैं, चलो मैं तदब्बर में कुछ और बात करना चाहता था कि नमाज आप पढ़ना चाहते हैं किसी पेश नमाज के पीछे, तो उसके लिए अदालत शर्त है, उसके लिए अदालत शर्त है। अगर आदिल नहीं है तो उसके पीछे नमाज शादी नहीं हो सकती। लेकिन इल्म ऐसा फरीजा है, उस्ताद के लिए अदालत शर्त है, उस्ताद के लिए अदालत शर्त नहीं है। बल्कि मासूम ने तो ये इरशाद फरमाया है कि इल्म जो है ये मोमिन की गुमशुदा मीरास है। अल हिकमत व ज़ालतुल मोमिन, कि हिकमत और इल्म जो है ये मोमिन की गुमशुदा मीरास है। मोमिन को चाहिए जहां से इल्म से उसे हासिल कर ले, क्योंकि इल्म का बेहतरीन हकदार ये मोमिन है। यहाँ तक रिवायात में है इल्म काफिर से भी हासिल करना पड़े तो कर लो, इल्म जो है किसी मुशरिक से भी हासिल करना पड़े तो कर लो। इल्म के लिए अदालत भी शर्त नहीं है कि उस्ताद आदिल हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इल्म का हुसूल हर वक्त वाजिब है, हर इंसान पे वाजिब है। और ये कब्र जो है अपना जो है झूले से लेकर, गहवारे से लेकर, पंगूड़े से लेकर जो है कब्र की लाहत तक जो है दीवारों तक इल्म हासिल करना वाजिब है। और आप जानते हैं कि अबू सीना फाराबी हमारे बहुत बड़े एक मुस्लिम दानिश्वर गुजरे हैं, अगर कि वो पर्दे ख्वा में है, लेकिन हमें मालूम है कि वो शिया था। ठीक है जी, मुस्लिम दानिश्वर साइंसदान जो है अबू सीना फाराबी शिया था। ठीक है जी। तो अबू अली सीनब के बारे में भी है, इनके बारे में मिलता है कि जब इनका हालत एहतिजार आया, जान कनी का वक्त आया, चौधरी साहब, जब इनकी रूह निकल रही थी, तो एक फकीह, एक मुज्तहिद, एक आलिम दीन उनके पास गए खैरियत दरियावत करने के लिए। वहां पहुंचे तो देखा कोई जानकनी का आलम है, हालत एहतिजार है और रूह निकल रही है। तो अबू अली सीना ने जो है उस आलिम दीन को, फकीह को दे के मिरास के मसाइल पूछ रही है, विरासत के मसाइल पूछना शुरू कर दिए। वो फकीह और मुज्तहिद कहते हैं कि आगा जी आपको जो है इस वक्त भी मिरास के मसाइल याद हैं, आप विरासत के मसाइल पूछ रहे हैं। बेहतरीन जुमला का अबू अली सीना ने कि ए आगा, ए आलिम दीन, ए मुज्तहिद, क्या इन मसाइल से मैं जाहिल मर जाऊं ये बेहतर है या आलिम मर जाऊं? इन मसाइल से मैं जाहिल मर जाऊं ये बेहतर है कि इन मसाइल का इल्म हासिल करूं ये जो है बेहतर है। अच्छा, अभी किबला साहब ने फरमाया डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, वकील के लिए, एक जुमले का मैं भी इजाफा करता हूँ। आगा फखर विदानी जिन्होंने लुमा की शरह लिखी है, ठीक है जी, और वो कहा करते थे कि फारसी में कहते हैं ट्रैक्टर को त्राक्तुर, ठीक है, कि मैं जो है शरह लुमा का त्राक्तुर, ट्रैक्टर बन चुका हूँ, यानी जहां कहीं भी जो है मसला फंस जाता है मैं निकाल लेता हूँ। कई सैकड़ों दौरे किए, उन्होंने पढ़ाया लुमा को, ठीक है, जो हमारी जो फेक की आखिरी किताब है, और वो ऐसी किताब है जिसे पढ़े बगैर कोई बंदा मुज्तहिद नहीं मान सकता। बात तशी फरमा है, हमारी वो लुमा किताब जो है वो दर से इत्तिहाद की किताब है, वो पढ़े बगैर कोई बंदा मुज्तहिद नहीं मान सकता। तो आगे फखर विदानी फरमाते कि कयामत के दिन डॉक्टर नहीं उठेगा, वकील नहीं उठेगा, इंजीनियर नहीं उठेगा, साइंसदान नहीं उठेगा, लेकिन आलिम दीन कयामत के दिन बहैसियत आलिम दीन
کہ یہ عالم دین جو ہے قیامت کے بحیثیت عالم دین کے اٹھے گا. تو اطلب العلم من المہد الی اللہ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ وہ حدیث ہے جو آپ کے سکولوں میں بھی لکھی ہوتی ہے. اطلب العلم ولو کان فی الصین، علم حاصل کرو اس کے لیے اگر کہ تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جتنا آپ کو خط کرنا پڑے، جتنا سفر کرنا پڑے، اس کے لیے تم تگ و دو کرو اور علم کے حصول میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ تمہیں شرف حاصل ہے. کیوں؟ باب مدینۃ العلم ہے تو وہ تمہارا ہے. ٹھیک ہے، ہاں سمجھو کیجیے گا، مدینۃ العلم ہے تو تمہارا ہے. باب مدینۃ العلم، اور یہ آپ کو شرف حاصل ہے. جتنے بھی وہ 4 امام ہیں بھائی ملازم حسین، جو اپنے آپ کو امام کا کہلاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بل واسطہ یا بلا واسطہ، وہ تمہارے امام کے شاگرد ہیں. جی، وہ بلا واسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، وہ چاروں ائمہ جو ہیں وہ آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، وہ شاگرد ہیں. بہارا دوستان گرامی کل علم واجب ہے اور علم آپ کے گھر کی میراث ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں میں تو کہا کرتا ہوں اگر پورے پاکستان میں چلو دنیا کے بہترین انجینئر ہو تو وہ ہونا چاہیے جو علی جنوبی اللہ والا ہو. بہترین شہر کا ڈاکٹر ہو تو پھر جو ہے وہ ہونا چاہیے جو علی کی امامت کا قائل ہے. ٹھیک ہے جی. بہترین وکیل ہے تو آپ کا شیعہ ہونا چاہیے. بہترین سائنسدان ہے تو وہ آپ کا شیعہ ہونا چاہیے. اگر مجتہد بھی ہو، فقیہ بھی ہو، مفتی بھی ہو تو آپ کا ہونا چاہیے. پھر لطف یہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں پوری دنیا جن کا علم سے تعلق نہیں رہا وہ علم کی خیرات ہمارے ائمہ سے حاصل کرتے رہے اور ہم سب سے بڑے جاہل نظر آتے ہیں. سب سے زیادہ ان پڑھ ہم نظر آتے ہیں. علم کی کمی میں تو ہم میں ہے جی. 2 چیزوں میں ہمیں بڑی کمی نظر آتی ہے. میں کچھ اور موضوع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. علم بھی نہیں رہا تو ہم میں، عمل بھی نہیں رہا تو ہم. ہماری قوم علم سے بھی دور ہوتی گئی اور عمل سے بھی دور ہوتی گئی ہے. اور علم اور عمل کی کوتاہی کی بنیاد پر آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. من حیث القوم دیکھیے، یہودی کہاں پہنچ گئے، عیسائی قوم کہاں پہنچ گئے، ہم بے حیثیت قوم کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارا جو ہے حال یہ ہے، جو جہالت کی بات کی جاتی ہے ہم سر تسلیم خم کر کے سن لیتے ہیں. اور یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا نظام ہے کہ فلاسفر اور پڑھا لکھا جو ہے وہ درس دیتا ہے، جاہل بیٹھ کے سنتے ہیں. ادھر الٹ بات ہے، جاہل درس دے رہا ہوتا ہے، پڑھ لکھے سن رہے ہوتے ہیں. غیبت کے آغاز اور نائبین امام زمانہ کے عہد میں علماء اور فضلاء کا مرکز رہا. اسی زمانے میں شیخ کلینی جو صاحب اصول کافی اور صاحب فروع کافی ہیں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ابن بابویہ، شیخ مفید کے استاد بزرگوار ابن پولویہ، ابن جنید، شیخ صدوق جو صاحب ملا یاد الفقی ہیں، وہ اسی زمانے میں گزرے ہیں، زمانہ غیبت کے دور میں. اور نائبین امام زمانہ بھی اسی دور میں. 5ویں صدی ہجری میں، تاکہ مدارس کی اہمیت واضح ہو جائے پھر آگے بڑھو، کہ 5ویں صدی ہجری میں بغداد میں مدرسہ قائم ہوا. شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ الطائفہ جیسی جلیل القدر شخصیات اس دور میں سامنے آئیں. شیخ الطائفہ نے کتب اربع میں سے 2 کتابیں، الاستبصار اور التہذیب، یہ جو ہے تالیف فرمائی. اور روایت کے جو الفاظ ہیں اور جو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ ان کے زیر نگرانی جو ہے 2 کتب خانے تھے. ایک کتب خانہ جو ہے مکتب ابو نصر، اس عظیم الشان مکتبہ کے لیے فارس یعنی ایران، سندھ، روم اور چین سے کتب منگوائی گئی. اور دوسرا جو ہے مکتبہ سید مرتضیٰ تھا، اور اس کتاب خانے میں 80,000 کتابیں موجود. تشریف فرمائے اس کتابیں میں 80,000 کتابیں موجود تھی. اس عالم دین کو سن 466
ہجری میں بغداد میں جو ہے انہیں ترک کرنا پڑا بغداد، ان کے گھر کو جلا دیا گیا، کتب خانہ جو ہے خاکستر ہو گیا۔ اس سانیہ کے بعد آپ نجف تشریف لے آئے۔ نجف آنے کے بعد مدرسہ نجف جو ہے یہ 460 ہجری میں جناب شیخ الطائفہ انتقال فرما گئے، اور نجف اشرف کی مرکزیت 1970 تک حضرت آیت اللہ العظمی سید محسن الحکیم کی وفات تک جو ہے یہ مرکزیت برقرار رہی۔ آغا محسن الحکیم نے روایتی حوضوی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی بندوبست کیا۔ جب بغداد میں آپ نے کلیہ اصول دین قائم کیا، جس کے سربراہ علامہ محقق مرتضی عسکری، جن کی کتابیں بھی اردو میں ترجمہ ہو کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان کا سربراہ بنائیں گے۔ اور نجف میں شیخ محمد رضا مظفر کی سربراہی میں کلیۃ الفقہ قائم کیا گیا، اور جن کی جو کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اصول فقہ مظفر اور منطق مظفر جو ہے ہمارے مدارس میں یہ داخل نصاب ہے۔ ان دو عالیشان تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ کوفہ میں جامعۃ الکوفہ کے نام سے ایک بڑی یونیورسٹی قائم کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس دور میں 50 لاکھ دینار اکٹھے کیے گئے تھے۔ یہ سید محسن الحکیم جو حضرت آیت اللہ العظمی تھے، اور اس وقت وہ مجتہد تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے کسی اور مجتہد نے دعوی اجتہاد نہیں کیا تھا، لیکن ظالم باسی حکومت نے یہ رقم ضبط کر کے موصل یونیورسٹی جو ہے بنائی، اور جامعۃ الکوفہ کا عظیم الشان تعلیمی منصوبہ عمل میں نہ لایا جا سکا۔ اچھا، اس حوضہ علمیہ کی بقا کے لیے حضرت آیت اللہ الخوئی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری دم تک کوشش کی۔ سازشی عناصر طلباء کی صورت میں روم میں داخل ہو گئے، جہاں ہزاروں تشنگان علم باب مدینۃ العلم کے آتان سے سیراب ہو رہے تھے، وہاں چند 100 جو ہے تعداد رہ گئی، محدود ہو گئی، اور اس دور میں علماء اور فضلاء نے حوضہ علمیہ ان کا رخ کیا۔ اور ایک مدرسہ ہلہ تھا، بات کو ختم کرتا ہوں، مدرسہ ہلہ حوضہ علمیہ نجف کے عروج کے زمانہ میں ہی بعض حالات کی بنا پر ہلہ کو مرکزیت رہی۔ جلیل القدر عالم محقق ہلی، صاحب شرائع الاسلام علامہ ہلی، فخر المحققین ابو عبداللہ محمد ابن شیخ جمال الدین مکی، شہید اول وہ ہیں کہ جن کی لمک کتاب ہے شہید اول، یہ ہلہ کے عظیم علمی مرکز کے وہاں سے جو ہے علم حاصل کیا انہوں نے، اور یہ وہاں پہ کے مشہور علماء کرام تھے۔ اسی دور میں فقہ اور اتحاد نے بڑی ترقی کی۔ شہید ثانی نے ان علوم کو عروج تک پہنچایا، اور آج تک لمع اور اس کی شرح لمع علماء اور طلباء کے لیے مستند اور معتبر علمی کتب ہیں، کہ جس کے میں نے عرض کیا کہ یہ لمع اور شرح لمع وہ کتابیں ہیں کہ جب تک یہ انسان کوئی عالم دین نہ پڑھے درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ سلوات پڑھیے محمد بھائی۔ اور میں ختم کرنے لگا ہوں کہ برے صغیر میں یہ مدارس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ یہ تو ایران کی بات پہلے بھی آپ جانتے ہیں، چلو تھوڑا سا عرض کر دوں علماء کی موجودگی میں کہ سب سے پہلا دینی مدرسہ خود پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بنیاد رکھی، اور اصحاب صفا اس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور اصحاب صفا کے لیے جو ہے وہ کھانا یا پیغمبر خدا کے گھر سے آتا تھا یا اصحاب کے گھر سے آیا کرتا تھا۔ یہ اصحاب صفا جو ہے یہ اس مدرسے میں بیٹھتے جس کی بنیاد اللہ کے حبیب نے خود رکھی، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب تعداد بڑھی تو ایک گھر جو حضرت زید بن ارقم کا گھر تھا، جس کو دار ارقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں مدرسہ۔ بہرحال یہ مدرسہ چلتا چلتا پہنچ گیا کوفہ، اور کوفہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس مدرسے کو جو ہے بامے عروج تک پہنچایا، اور اس سے بھی آگے جب یہ چلا تو اس کو عروج پہنچایا۔ باقاعدہ یونیورسٹی کی جو تاسیس رکھی گئی وہ آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق، تو آپ کے امام کو یہ شرف حاصل ہے، جیسے آپ کیا میں کہ 4 یہ ائمہ جو ہیں
جو اہل سنت کے ائمہ ہے وہ آپ کے امام کے شاگرد ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ. اور علماء تشریف فرمائے تائید کریں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں 4,000 شاگرد ایک وقت میں موجود ہوا کرتے. 4,000 شاگرد ایک وقت میں امام کے مکتب میں موجود ہوتے تھے. یہ آپ کو شرف ہے کہ جس کو بابا کیمسٹری کہا جاتا ہے جابر ابن حیان وہ آپ کے امام کا شاگرد ہے. اور پھر علم کلام ہو, ٹھیک ہے جی, ہاں علم مناظرہ ہو, یا یہ کہ فقہ کی بات ہو, یا لغت کی بات ہو, علم عرب کی بات ہو, تو امام نے اپنے اپنے علوم میں متخصص اپنے جو ہے فنون کے ماہر پیدا کیے. امام علیہ السلام 4,000 طلبہ امام کے جو ہے اس میں موجود ہوا کرتے تھے. بہرحال جیسے میں نے آپ کو عرض کیا بھائی یہ سلسلہ چلا, میں وہاں پہ چھوڑتا ہوں مدرسہ ہلا, مدرسہ نجف, مدرسہ قوم کو جو ہے چھوڑ کے میں یہاں پہ آنا چاہتا ہوں. آپ کے برے صغیر میں یہ مدارس کی تاسیس کب ہوئی ہے؟ تو شیعہ پہلا مدرسہ جو برے صغیر میں قائم ہوئے 1847 عیسوی میں. 1847 عیسوی میں سلطان المدارس کے نام سے لکھنؤ میں قائم ہوا. 1847 میں, ٹھیک ہے, مدرسہ سلطان المدارس کے نام سے لکھنؤ میں قائم ہوا. اور 10 سال کے بعد 1857 میں ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر بند ہو گیا. پھر 1892 میں دوبارہ شروع ہوا اور سن 1912 میں اس کی نئی عمارت مکمل ہوئی. مولانا سید مرتضی حسین صدر الفاضل جن کی بہت ساری کتابیں اردو میں موجود ہیں وہ اسی مدرسہ کے طالب علم تھے. اس کا شیخ الجامع مولانا ابو الحسن لکھنوی جو کہ سن 1815 میں جن کی وفات ہوئی, اور مولانا سید ابو القاسم حائری, ٹھیک ہے جی, یہ مولانا سید ابو القاسم حائری وہ ہیں کہ جن کی محفل میں بیٹھ کے علامہ اقبال عاشق مصطفیٰ بنے, عاشق اہل بیت رسول بنے اور محب اہل بیت رسول بنے. یہ سید ابو القاسم حائری کی جو ہے محفل کا نتیجہ تھا, ان کی صحبت کا نتیجہ تھا. یہ علامہ اقبال جو ہے ان کی پہلی زندگی جو ہے وہ ذرا زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں تھی, شراب بھی پیتے تھے, بے نمازی بھی تھے وغیرہ. ایک لمبی بات میں چھوڑ رہا ہوں جی. عاشق رسول بھی بنے, عاشق جو ہے اہل بیت بھی بنے اور محب اہل بیت بنے. اور اس کے بعد آپ کی شاعری میں جو ہے وہ یہ تبدیلی آئی, اور جتنی بھی فضائل اہل بیت کے پہلی شاعری ہے وہ علامہ اقبال کے اردو, ٹھیک ہے جی, اور وہ قصیدہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت پہ, ٹھیک ہے. تو مولانا سے ابو القاسم حائری ان کی بہت بڑی اچھی تفسیر بھی ہے, اور وسن پورہ میں ان کا پہلا مدرسہ تھا لاہور میں. یہ 14 محرم سن 1324 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. یہ حضرات بھی سلطان المدارس کے پڑھے ہوئے تھے, فارغ التحصیل. اب اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد دینی مدارس کی ابتدا حضرت آیت اللہ سید محمد باقر نقوی المعروف آغا باقر ہندی نے جو ہے تاسیس رکھی. کب تھی؟ سن 1925 میں ضلع خانوال کے چک نمبر 38 میں, ٹھیک ہے جی. آیت اللہ سید محمد باقر نقوی نے کہ جنہیں جو ہے باقر ہندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, تو انہوں نے سب سے پہلا مدرسہ جی قیام پاکستان کے بعد 1925 میں ضلع خانوال میں 38 تک غالباً جو ہے باقی دوست بھی دیکھ آئے ہوں گے. تو ایک پرانی سی مسجد بھی کھڑی ہے, وہاں بیٹھ کے آپ جو ہے یہ اپنا پڑھاتے تھے. اور یہ آپ کے پہلے شاگردان میں ہیں علامہ حسین بجاڑا, علامہ سید محمد یار شاہ صاحب, علامہ گلاب علی شاہ صاحب, ٹھیک ہے, علامہ محب حسین شاہ صاحب, اور یہ حضرات جو ہے آپ کے پہلے شاگردان میں ہیں. اور اس کام کو آگے بڑھایا ہے تو حضرت آیت اللہ سید محمد یار نقوی کو, ٹھیک ہے جی, یار محمد نقوی جن کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ مدارس کو آگے بڑھایا. سلطان پور ننگیانہ, جلال پور ننگیانہ, یا یہ جو ہے مدارس قائم ہوئے. اور اس وقت پاکستان میں جتنے بھی علماء ہیں بیل واسطہ یا بلا واسطہ وہ آیت اللہ سید محمد یار نقوی کے شاگرد, ٹھیک ہے جی. جتنے بھی علماء اس وقت موجود ہیں معممین آپ کو نظر آئیں گے جو نجف میں ہے, قوم میں ہے, یا نجف سے آ چکے ہیں. تو خود جانا صاحب جو ہے, خود نجفی صاحب کی بلا جو ہے, خود جو ہے یہ بزرگ علماء غلام علی شاہ صاحب وغیرہ یہ ان کے شاگرد ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علم جو ہے روز بروز ترقی کر رہا ہے. انقلاب ایران کے بعد, انقلاب ایران کے بعد
آپ کے مدارس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، علماء کی بھی بہتات ہوئی ہے، علماء کی بھی کثرت ہوئی ہے، اور اسی مدارس کی کہہ دیے ایک شاخ یا یہ کہ اسی سلسلے کی جو ہے ایک کڑی، یہ آپ کے سامنے ہے الحسینی اسلامک سینٹر، جس کی تاسیس اور بنیاد ہمارے برادر معظم حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا شیخ عابد حسین مرتضوی صاحب نے رکھی، اور علاقے کے مومنین کے ساتھ مل کے، اور حالانکہ میں ان کے دوست بیٹھ کے سن رہے ہیں کہ مولانا عابد حسین مرتضوی صاحب کو بڑے شہروں سے بڑے مدارس کی جو ہے آفر آئی ہے، بڑے بڑے شہر جو ہمارے پاکستان کی جو بڑے شہر ہیں جی، اور جو بڑے مدارس ہیں ان سے آفر آئی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں جہاں تشنگی ہے، جہاں علم کی کمی ہے، میں نے وہاں بیٹھا، ٹھیک ہے جی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بھی ان کے معاونین میں، ان کے خدمت گزار میں ہم بھی شامل ہیں کہ یہ الحسینی اسلامک سینٹر جس میں آپ تشریف فرمائے، یہ ہم نے پہلے کرائے پہ حاصل کیا، یہ کسی کا مکان تھا، ہم نے کرائے پہ حاصل کیا، اور جو ہے اس کا کئی سال تک جو ہے کرایہ ادا کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ الحسینی اسلامک سینٹر جو ہے یہ خرید لیا گیا ہے۔ ایک مرد مومن نے اس کے لیے 10 لاکھ روپیہ دیا، اور مولانا عابد حسین مرتضوی صاحب قبلہ نے پھر 6 لاکھ روپیہ اپنی ذاتی جیب سے دے کے 16 لاکھ روپے میں یہ خریدا۔ محمد علی محمد صلوات۔ یہ شیخ مولانا عابد حسین مرتضوی صاحب کی کاوش ہے، ان کی محنت ہے، ان کی زحمت ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اس ادارے کو چلانے کے لیے بھی ایک مشکل درپیش تھی، وہ یہ تھی کہ مولانا قبلہ وہ نجف کو فوری طور پہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے، ان کے لیے اپنے کوئی مسائل ہیں، نہیں آ سکتے تھے، تو انہوں نے اس ادارے کو حوالے کیا اپنے معلم، اپنے جو ہے معتمد مولانا اقبال حسین صاحب کے حوالے کیا ہے۔ یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ضلع وہاڑی کے جتنے جو ہے دینیات سینٹر ہیں ان میں سے بہترین پوزیشن اور بہترین جو ہے وہ علمی صلاحیت کے حامل یہاں طلبہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر مولانا اقبال حسین صاحب نے جو ہے صرف اسلامی سینٹر تک محدود نہیں رہے، بلکہ پہلوان ارائی اور ملک پورہ وہاں پر جا کر جو ہے یہ بھی وہاں سینٹر کیمپ کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ وہ سینٹر چل رہے ہیں۔ اب جیسے کہ تمام علماء نے درد دل بیان کرنے کے ساتھ یہی کہا کہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں آپ تعاون فرمائیں، تاکہ یہ ادارہ الحسینی اسلامک سینٹر جو ہے یہ روز بروز جو ہے یہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے، اور یہ ادارہ جو ہے مزید ترقی کرے۔ جیسا کہ ابھی علماء کرام نے فرمایا کہ جیسے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، تعاون کریں اور تعاون حاصل کریں، تو لہٰذا اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں اور اس ادارے سے تعاون حاصل کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ جو ہے خوش بختی ہے، آپ کی سعادت مندی ہے کہ آپ کے ادارے میں ایک علمی مرکز قائم ہوا، اور وہ محسوس نہیں کرنا۔ ہم ضلع وہاڑی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ہمارا ضلع وہاڑی علمی اعتبار سے بھی پسماندہ ہے، فکری اعتبار سے بھی پسماندہ ہے، عقیدتی اعتبار سے بھی پسماندہ ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی پسماندہ ہے جی۔ بلکہ جو ہے ان کو علمی اعتبار سے اندھیرے میں رکھا گیا ہے، تاکہ نہ کچھ لوگ پڑھیں گے، نہ انہیں دین شناسی ہوگی، نہ جو ہے ان کی فکر بڑھے گی، اور نہ جو ہے ہماری روٹی روز جیسے چلتی رہی ایسے چلتی رہے گی۔ اور واقعی ان کی روٹی اسی بات سے جو ہے وہ چل رہی ہے، تاکہ جو ہے یہ قوم بیدار نہ ہو، قوم کو دین شناسی نہ ہو، یہ قوم جو ہے علم سے آگاہی حاصل نہ کرے۔ لیکن ہم نے ان کے منصوبوں کو جو ہے اپنے علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، دامے درمے قدمے سخرے تعاون کر کے جو ہے ان کے منصوبوں کو ناپاک بنانا ہے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر میں جو ہے یہ علماء کرام کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، یہ اپنی آنکھوں سے جو ہے یہ دیدار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسلامک سینٹر جو ہے علاقے کے لیے نعمت ہے۔ اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس ادارے کے ساتھ یہ علماء کرام بھی جو ہے انشاءاللہ تعاون فرمائیں گے، اور ادارہ انشاءاللہ دن بدن جو ہے ترقی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔